बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 17 फरवरी है और दिन है सोमवार का, और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 9:15 बजे हैं। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना नया वीलॉग। लेकिन पहले एक वजाहत कर दूं, एक मोहतरम व्यूअर ने पूछा है किताबों का, तो मैं आपको सीधी बात बताऊं कि ये यहाँ स्टोर्स पे तो मुझे तो नहीं मिली। ये सबसे बेस्ट वे है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, और अब तो ये सहूलत मौजूद है कि आप पहले खोल के जो है ना वो देख लें। मैं तो पहले खोल के देखता हूँ, जो किताब मैंने ऑर्डर की होती है वो किताब होती है तो मैं लेता हूँ। आपको 100-200 महंगी पड़ेगी, ये दुरुस्त है, लेकिन बिल्कुल आपके ना दरवाजे पे आपको किताब दे जाएंगे, वरना ये किताबें जो है वो नहीं मिलती। कहते हैं जी कि इदारे रखने नहीं देते। ये मुझे खुद बुक डिपो वालों ने कहा है कि जी ये इदारे नहीं रखने देते, तो ये आप ऑनलाइन कर लें तो बेहतर है। अब आते हैं अपनी खबरों की तरफ, और पहली खबर बड़ी अफसोसनाक है। अफसोसनाक खबर ये है कि हाफिज सईद साहब, आप जानते हैं, उनके बहनोई को जो है वो कत्ल कर दिया गया है। आपको याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले इंडिया ने कहा कि हमने पाकिस्तान में घुसकर 20 अफराद की टारगेट किलिंग की है, और राजनाथ सिंह ने अपने टीवी पे बैठ के इस बात का इकरार किया था, और उन्होंने कहा था कि हम आइंदा भी मारेंगे। और इस बात की तस्दीक उस्ताद मोहतरम हारून रशीद साहब ने भी की है कि ये सारा किया धरा जो है वो इंडिया की एजेंसियों का है। जबकि साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम फरमा चुके थे कि ना हमारी मर्जी से कोई अंदर आता है और ना हमारी मर्जी के बगैर कोई बाहर जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये सिक्योरिटी इदारों को जो है वो सोचना चाहिए। बड़ी अफसोसनाक जो है वो ये खबर है हाफिज साहब के लिए। दूसरी खबर ये है कि 8 अजला में, यानी ये इंकशाफ हुआ है और बड़ा खौफनाक इंकशाफ हुआ है कि बलूचिस्तान के 8 अजला में पाकिस्तानी झंडा लहराने की इजाज़त नहीं है। अब यानी बंदा रोए पीटे क्या करे। इदारों की जो तरजीहात हैं वो क्या हैं, रिट ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ है, गवर्नमेंट कहाँ है, जो वो चाबी वाला खिलौना बिठाया है सरफराज भुगटी, वहाँ पे इदारे क्या कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है इस्लामाबाद में मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, जोड़ तोड़ तरमीम शर्मी में, तो ये फिर उधर जो है ना 8 ज़िला में। बहरहाल उससे अगली खबर ये है कि जो चीनी है वो इतनी तेज़ी से ऊपर जा रही है। मैंने आपको वजह बताई थी, वजह ये थी कि अफ़गानिस्तान को बरामद की जा रही है धड़ाधड़, और डॉलर्स कमाए जा रहे हैं। यानी अब बाज़ इलाकों में चीनी 160 रुपये किलो जो है वो बिक रही है। 160 रुपये, 140 से शुरू हो रही है, 160 तक जा रही है। चले ये हो गया, सरमायादार उनके पैसे उनके जेब भरे जा रहे हैं। गन्ने के काश्तकारों को पेमेंट नहीं हो रही। मैंने आपको बताया था कि जो सबसे थका हुआ प्लांट है ना, शुगर प्लांट, मैं मजदूरी कर चुका हूँ वहाँ पे, वो 20,000 बैग बना लेता है 24 घंटों में, जो है ना वो 50 किलो के 20,000 बैग। अब खुद ऑब्जर्व दे लें। और जहांगीर खान तरीन के जो प्लांट है ना बड़े और लेटेस्ट, वो 1 लाख बैग बना लेते हैं, बोरियां, बैग बोरियां 50 किलो की, 1 लाख बोरी 24 घंटे की। और ज़रब दे लें तो ये जो है ना वो हो रही है। ये यहाँ पे ना कोई पॉलिसी है ना कुछ, इन्होंने खुद लेनी नहीं होती। ये कभी बाजार में जाते नहीं हैं तो पत्थर गिरता है तो मेरे और आपके सर पे। तो बहरहाल ये चीनी की सूरत हाल है। और गन्नों वाले काश्तकारों को पेमेंट उनको कहते हैं अगले साल करेंगे, यानी खुद उसी वक्त चीनी बनाते हैं, उसी वक्त। यानी ट्रालियां आती हैं घड़म अंदर और चीनी जी, उनको पेमेंट जो है ना वो जा के अपने जूते तोड़ देते हैं। किसान मेरे जैसे होते हैं, आप जैसे होते हैं, उनको पेमेंट बहरहाल ये नहीं करते, क्योंकि शुगर मिलें जरदारी की, शरीफ खानदान की, जहांगीर खान तरीन की, इन सब की शुगर मिलें, फिर आप देख लें। उसके बाद अगली खबर ये है, और मुज़ायका खेज खबर है, सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। चेयरमैन नेपरा जनाब ने हुकूमत की इजाज़त के बगैर अपनी तनख्वाह में
3 गुना इजाफा कर दिया है और अपनी तनख्वाह मुकर्रर की है 32,50,000 रुपया महीना। ये सिर्फ तनख्वाह है, इसमें घर, गाड़ी, बंगला और वो कुछ नहीं, सिर्फ 32,50,000 अपनी तनख्वाह मुकर्रर की है। और ये सुप्रीम कोर्ट के जज से अब इनकी तनख्वाह बढ़ गई है, हुकूमत से इजाज़त नहीं ली। और इनका काम क्या है आपको पता है? सिर्फ टीवी देखना कि कहाँ पे कोई निज़ाम के खिलाफ बात हो रही है, कहीं पे इमरान का नाम आ रहा है, कहीं पे इमरान की तस्वीर आ रही है, तो वो भी नीचे सारा स्टाफ है। तो इन्होंने अपनी तनख्वाह 32,50,000 रुपए जो है वो कर दी है। और अब इसका क्या होता है, नुकसान क्या होता है? जब अपनी की है नीचे 29 लाख कर दी है, यानी जो इनसे जूनियर थे उनकी 29 लाख कर दी है और 3 गुना इजाफा किया गया तनख्वाह में। और ये खबर आपको पहले दे चुका हूँ कि बजट जो तैयार हो रहा है मई के लिए, तो उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो इजाफा है वो 5% तजवीज़ किया गया है और इधर 3 गुना बढ़ी है। उससे अगली खबर यह है कि मुनीर फारूक साहब कहते हैं कि जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं तो उनका समधी शमदी का कोई चक्कर नहीं है। ये एक किस्म का इकरार जुर्म है, क्योंकि जो तबाही बाजवा के समधी ने मचाई ना, साबिर मिठू, फिर उसकी बेटी भी बाजवा ने अपनी बहू बनाई। साबिर मिठू और अलीम खान ने जो तबाही मचाई लाहौर में और ज़मीनें और सो एंड सो, मैंने आपको बताया था कि उसकी बेटी जब बाजवा की बहू बनी ना तो उसका जो है ना वो नहीं था, बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर ये वाहिद खातून है, ये लड़की है दुनिया की जो अरबपति बन गई 1 हफ्ते में। ये साबिर मिठू और बाजवा साहब की मेहरबानी थी और वो समधी हैं बाजवा साहब के। तो मुनीर फारूक ने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर का कोई समधियों वाला हिसाब किताब नहीं है। बहरहाल हम शुक्र करते हैं कि ठीक है, शुक्र है, नहीं है। उसके बाद बांग्लादेश ढाका में एक जो है वो नुमाया जगह पे तस्वीर लगाई गई है इमरान खान की और उनके साथ तस्वीर लगाई गई है तैयब अर्दवान की और उनके साथ तस्वीर लगाई गई है वीरेंद्र केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी जो इंडिया के हैं। बहरहाल वहाँ पे जो है वो इंस्पायरेशन है इमरान खान। स्टूडेंट्स ने कहा है कि हमारे आइडियल हैं और इनकी पार्टी की तरह हम अपनी पार्टी बनाएंगे जो इलेक्शन लड़ेगी और इलेक्शन जीतेगी। अब घर की मुर्गी दाल बराबर, खान साहब इधर जेल में पड़े हैं। बहरहाल उसके बाद जो है वो पंजाब की जो हर औरत है, ये आलिया हमजा ने आज खिताब किया है कि पंजाब की जो हर औरत है तो वो औरत है, लेकिन यहाँ पे दोहरा म्यार है। यहाँ पे शरीफ ख़ानदान की जो औरतें हैं वो औरतें हैं, बाकी ज़रदारी ख़ानदान की जो औरतें हैं वो औरतें हैं, या फिर जो इशराफिया की औरतें हैं वो औरतें हैं, बाकी जो है वो औरतें नहीं हैं। और आप जाकर खेतों में, खलिहानों में आप काम करते जाकर देखें औरतों को, तो आपको कहीं से भी औरतें नज़र नहीं आएंगी जितना वो काम करती हैं और जितनी वो मेहनत करती हैं। बहरहाल यहाँ पे फिर जो सिस्टम है वो चल रहा है ज़ात पात का। उसके अलावा जो है ना वो खतूत का तो जवाब नहीं मिला, ये भी आलिया हमजा ने जो है ना वो प्रेस टॉक की है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि चलें खतूत का जवाब नहीं मिला लेकिन सोशल मीडिया पे वो जवाब मिल गया है और बड़ा ज़बरदस्त जवाब मिला है। और वाकई जिस तरह सोशल मीडिया पे जवाब मिला है मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है। उसके बाद समीना पाशा, वन ऑफ माय फेवरेट जर्नलिस्ट, बहुत प्यारी हैं, हर लिहाज से आपा हैं, तो उन्होंने कहा है अरशद शरीफ वाली बात दोहराई है। अरशद शरीफ साहब कहते थे कि अब ये मेरे सामने आईने लगा हुआ है, मैं आईना जो है ना रोज़ाना सुबह देखता हूँ तो वो शक्ल तो मेरी अच्छी नहीं है, तो अब मैं आईना कैसे तोड़ूँ? घर वाली वैपर मारसी अगर आईना तोड़ता हूँ, इतना कीमती आईना है, उसकी सिंगार टेबल का, शक्ल मेरी ठीक नहीं, अब मैं आईना तोड़ नहीं सकता। सिस्टम का मसला ये है कि वो बजाय अपनी शक्ल ठीक करने के, अपने बाल बनाने के, शेव करने के, अच्छी टाई लगाने के, वो शीशा धड़ाम करके तोड़ देते हैं। ये 77 साल से हो रहा है कि शीशा दिखाया जाए उठा लो, मारो, डांगा मारो, सोटे मारो, सोटियां मारो, बैंत मारो। ये यानी चल रहा है इससे 76 से, सिर्फ 47 से, सॉरी
وہ 1 سال قائد اعظم زندہ تھے لیکن بیمار تھے، انہوں نے سارا کچھ سنبھال لیا تھا، یقین کریں انہوں نے سنبھال لیا تھا۔ اس کی میں آپ کو ایک اور وجہ بتاتا ہوں۔ آپ کے 2 آرمی چیف، آپ کو پتہ ہے جنرل ڈگلس گریسی اور والٹیئر، یہ دونوں انگریز تھے، اس بات کا آپ کو پتہ ہے، پتہ ہوگا ظاہر ہے، دونوں چیف انگریز تھے۔ فوج یہ سمجھ بیٹھی کہ یہ چابیاں ہمیں دی گئی ہیں برٹش آرمی کو، کہ یہ چونکہ پہلے 2 چیف جو ہے نا وہ گورے تھے، تو یہ پاکستان کی چابیاں جو ہے نا، اب میں نے آپ کو بتایا انڈیا کے پہلے 3 سال میں آئین بھی بن گیا، الیکشن بھی ہو گئے، اور نہرو نے باندھ کے رکھ دیا سارا سسٹم۔ یہاں پہ 2 چیف ہی جو ہے نا گورے تھے، جرنیلوں نے سمجھا کہ چابیاں ہمیں ملی ہیں اور وہ اسی پہ عمل کیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو بات ہماری چل رہی تھی کہ آئینہ توڑ دیں، پھر ایوب خان، سکندر مرزا، پھر ایوب خان ایک جیسے ہی تھے، وہ میجر جنرل تھا، اس کی بھی ساری جو نوکری تھی وہ فوجی تھی، ایوب خان ہو گئے۔ ایوب خان نے جو ہے نا وہ سیاستدانوں کے ساتھ کیا، ایبڈو اور اسی طرح کے اور قانون، پھر فاطمہ جناح کے ساتھ جو کچھ کیا، میں نے آپ کو بتایا کہ میں وہ تفصیلات نہیں بتا سکتا، میری بیٹیاں، مائیں، بہنیں وہ بھی کچھ سنتی ہوں گی، جو الزام فاطمہ جناح پہ لگے نا ابھی بھی نہیں لگے، وہ بھٹو اور ایوب نے لگائے۔ تو یہ جو ہے نا یہ آئینہ توڑ دیتے ہیں بجائے شکل ٹھیک کرنے کے۔ یہ آئینہ، یہ ارشد شریف صاحب نے پہلی دفعہ کہا تھا، اب اس کو دوبارہ سمینہ پیرزادہ نے کہا ہے۔ اس کے بعد صدیق جان، انہوں نے کہا ہے کہ عمران ریاض خان وہ بھی لندن نہیں پہنچے تھے، تو ہم نے جھوٹی خبر پھیلا دی کہ وہ لندن پہنچ گئے ہیں، کیونکہ سسٹم سے لڑتے لڑتے یہ بھی سیانے ہو گئے نا۔ انہوں نے عمران خان ابھی ادھر ہی تھے، عمران ریاض خان، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ واقعی انہوں نے فیک نیوز پھیلائی تھی کہ عمران ریاض خان بخیر و خوبی منزل پہ پہنچ گئے ہیں، جبکہ وہ رستے میں تھے، بھٹک رہے تھے۔ تو یہ میں نے کہا ہلکی پھلکی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ صدیق جان نے بھی شرارت کی ہے۔ اس کے بعد شیر افضل خان مروت، یہ کانسنٹریٹ کرنے کا وقت تھا۔ شیر افضل خان مروت منہ پہ قابو رکھتے، دماغ پہ قابو رکھتے۔ تازہ ارشاد فرمایا ہے شیر افضل خان مروت نے کہ عمران ریاض خان جو ہے نا وہ ناسور ہیں۔ اگر شیر افضل خان مروت 10 دفعہ پیدا ہو کے آ جائے نا اپنے پٹھان بھائیوں سے معذرت کے ساتھ، لکی میرا پڑوسی ضلع میاں والی سے آگے لکی ہے، تو وہ عمران ریاض کے برابر نہیں ہو سکتے۔ شیر افضل مروت نے آئی جی کے سامنے سگریٹ سلگائے اور دھوئیں چھوڑے، یہ کس بات کی؟ آج فیصل واڈا نے کیا کہا ہے؟ فیصل واڈا پہ سوال ہوا ہے کہ شیر افضل مروت آپ کی پارٹی میں شامل ہوں گے؟ فیصل واڈا نے کہا وہ پہلے ہی ہماری پارٹی میں ہے، حالانکہ فیصل واڈا کی اپنی پارٹی نہیں ہے، نہ تم بھی نہ ناڑا۔ فیصل واڈا کس پارٹی میں ہے؟ نہ نون لیگ میں ہے، نہ پیپلز پارٹی میں ہے، نہ پی ٹی آئی میں ہے، نہ ایم کیو ایم میں، کس میں ہے؟ وہ کہتا ہے وہ تو ہے ہی ہماری پارٹی کا۔ شیر افضل خان مروت کو سوچنا چاہیے بات کرنے سے پہلے کہ عمران ریاض کے تم برابر نہیں ہو سکتے۔ جتنی عمران ریاض نے مار کھائی اور جتنا جو ہے نا وہ عمران ریاض نے اس قوم کی راہبری کی، رہنمائی کی، تو یہ قوم اور یہ نوجوان وہ عمران ریاض کے جو ہے وہ قرضدار رہیں گے۔ مروت کئی آئے کئی گئے، ڈیشیں ماری، بال بنائے، ٹائی کوڈ لگائے، بہرحال یہ۔ اس کے علاوہ جو پٹا کھلا ہے وہ پٹا کھلا ہے فواد ڈبو کا۔ یہ فواد ڈبو یہ پہلے دن ہی یا دوسرے دن ہی پہنچ گیا تھا جہانگیر خان ترین کے پاس، علیم خان کے پاس، ادھر پہنچ گیا، ادھر منہ لٹکا کے بیٹھا رہا، لیکن بہرحال ادھر پہنچ گیا۔ اب یہ پھر پی ٹی آئی کا چاچا ماما جو ہے نا وہ بن رہا ہے اور ایسی باتیں کر رہا ہے کہ اس کا اپنا بھائی وہ جو فیصل چودھری ہے، فیصل فرید چودھری جو عمران خان کا وکیل ہے، آج اس نے بھی ڈس آن کر دیا ہے کہ یہ پتہ نہیں اس کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ سلیمان اکرم راجہ نواز شریف کا وکیل تھا، بالکل تھا، اس وقت وہ پی ٹی آئی میں بھی نہیں تھا اور وکیل تھا۔ پھر کہتا ہے جی سلیمان اکرم راجہ نے کروڑوں روپے فیس لیے، بالکل لی ہے، کیوں نہ لے وہ فیس۔ سلیمان اکرم راجہ جیسا وکیل اس وقت تقریباً پاکستان میں نہیں ہے، جتنا وہ اعلیٰ دماغ ہے۔ لیکن جیلسی، یہ خود بھی وکیل ہے، سلیمان اکرم راجہ جنرل سیکرٹری ہے پی ٹی آئی کا، اور بھائی عمران خان نے بنایا ہے، عمران خان کی پارٹی ہے، ہم کیا کریں؟ لیکن اس کا پٹا کھل گیا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ جی وہ جو رؤوف حسن ہے اس نے 5 کروڑ روپیہ تنخواہ لیے پی ٹی آئی سے، ہم عمران خان کو جانتے ہیں، وہ 5 کروڑ تنخواہیں دیتا تو پھر کیا بات تھی،
وہ کدھر 5 کروڑ تنخواہیں دیتا ہے کسی کو، کسی نے کام کرنا ہے تو کرے، نہیں کرنا تو نہ کرے۔ بہرحال جی شیخ وقاص اکرم وہ رشیا میں مجاہدین کو اسلحہ سپلائی کرتا رہا ہے، یہ ڈبو کہہ رہا ہے۔ اب بتائیں، پہلے شعیب شاہین کو جو ہے نا وہ تھپڑ دے مارا، بہرحال اپنا سارا کوئی تباہ کر رہا ہے۔ جیلم سے اس بندے کو 1.5 لاکھ ووٹ پڑا تھا خان کے ٹکٹ پہ، اب یہ جیلم سے 10,000 ووٹ لے کے دکھائے۔ بہرحال ایسی بھونگیاں مار رہا ہے جس کی ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا پٹا کس نے کھول دیا ہے اور کیوں کھول دیا ہے۔ بہرحال یہ کچھ خبریں تھیں۔ اب آتے ہیں اپنے ویلاگ پہ۔ جب جنرل صاحب نے امریکہ کا دورہ کیا اور یہودیوں نے جو او بھگت کی، آج ایک اور صفحہ تاریخ کا آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور کوئی کتاب آپ منگوائیں نہ منگوائیں، میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے یہ کتاب آپ کو لطف دے گی، یقین کریں، یہ کتاب آپ لازمی منگوائیں۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے چولستان میں فی جرنیل 2 مربع اور DHA، یہ کیا کہانی ہے، پھر جرنیلوں کا نیو نارمل منصوبہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور آتش نمرود یہ بنی گالہ میں بھڑک اٹھی، یعنی جس طرح قوم بے خطر آتش نمرود میں کودی ہے نا 2 دن سے، یا اس نے اپنا جو رد عمل دیا ہے تو اس نے کمال کیا ہے۔ اصل میں جو فسطائیت ہوتی ہے نا، یہ جو ظلم ہوتا ہے تھرمامیٹر کی طرح، ایک اس کا پوائنٹ ہوتا ہے، وہاں پہ جا کر پھر اس نے نیچے آنا ہوتا ہے۔ فرعون کو دیکھ لیں، یزید کو دیکھ لیں، نمرود کو دیکھ لیں، قارون، جس کو بھی دیکھ لیں، وہ پھر نیچے آتا ہے۔ یہ فسطائیت اتنا ننگا ناچ رہی ہے، اتنا ننگا ناچ کہ اب ہر کسی کو نظر آ رہا ہے، ہر کسی کو، اور یہ فائدے میں ہے۔ 4تھی دفعہ سردیوں میں بنی گالہ کی گرد آگ لگ گئی ہے، آگ بھڑک اٹھی ہے، اور چلیں آگ لگ گئی، ٹھیک ہے، فون کرتے ہیں، اسلام آباد ہے، اسلام آباد کا دل ہے، فون کرتے ہیں بجھانے کوئی نہیں آتا، وہ بیچارے اندر سے نکلتے ہیں خود جو ہے نا، وہ آج پھر انہوں نے خود بجھائی ہے۔ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ وہی آتش نمرود والا، نمرود کی آگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اللہ رچایا گیا تھا، تو یہ جو ہے نا وہاں پھر آگ بھڑک اٹھی بنی گالہ کے ارد گرد، اور صرف بنی گالہ کے ارد گرد لگتی ہے اور کہیں نہیں لگتی۔ تو بہرحال آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، بڑی مشکل سے اس کو بجھایا گیا ہے سردیوں میں۔ یہ 4تھی دفعہ ہو رہا ہے، 4تھی دفعہ، یعنی وہ جو ظرف والا دشمن ہوتا ہے، کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے ظرف والا دشمن کیسے ہوتا ہے، تو یہ نہیں وہ مینٹل ٹارچر کرنا، اس بندے کا ہے کیا پاکستان میں، ایک اس کے باپ کا گھر ہے لاہور میں زمان پارک، یہ اس نے کرکٹ کے دور کا بڑے شوق سے، یہاں پہ جنگل تھا، یہاں پہ شیر اور چیتے تھے جب اس نے یہ اتنا بڑا گھر بنایا تھا، میں چشمدید گواہ ہوں۔ جمائمہ یہاں رہتی تھی اس کے ساتھ، کوئی اس کی سیٹ شیٹ نہیں تھی، نہ اس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ تھا، یہ سارے کرکٹ والے پیسے، اور جو اس نے ادھر اپنا اپارٹمنٹ بیچا لندن میں، تو آ کر یہ بہت اتنی سستی زمین تھی، وہاں پہ ڈر کی وجہ سے جاتا کوئی نہیں تھا۔ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ ڈر کی وجہ سے جمائمہ چھوڑ گئی، اتنا اس کو رات کو ڈر لگتا تھا، جنگلوں کے جانوروں کی آوازیں، اور خان صاحب تو سیاست کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ وہاں 4تھی دفعہ آگ بھڑک اٹھی ہے۔ جرنیلوں کا جو نیو نارمل منصوبہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ آئندہ وہ الیکشن لڑے گا جس کو جو ہے نا وہ ہم اجازت دیں گے، اور الیکشن کے رزلٹ اس طرح آئیں گے جس طرح بھی آئے ہیں۔ وہ یاد کریں جنرل ڈگلس گریسی اور والٹیئر، ابھی میں نے بتایا ہے کہ ہم ہیں، سب کچھ ہم ہیں، یعنی یہ 65 یاد نہیں کرتے جب دادا بتاتے تھے کہ 12 بور بندوق کیا ہوتی ہے، 12 بور بندوق، وہ بندہ شکار کرتا ہے، کبوتر شبوتر مارتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا، تو ہم 12 بور بندوقیں لے کر 65 میں چھتوں پہ چڑھ گئے تھے جہاد گرانے کے لیے۔ اب ہوگا آپ کے خیال میں؟ جتنی اک گئی ہے یہ قوم، جتنا اس قوم کے ساتھ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، اور میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ بندے لاتے افلاطون، سقراط، کوئی اس جیسے بندے لاتے، جماعت اسلامی والے لے آتے وہی چور، وہی منحوس شکلیں۔ تو اب نیو نارمل منصوبہ یہ ہے کہ عمران خان جیل میں، الیکشن وہ لڑے گا جسے ہم اجازت دیں گے، اور جیتے گا وہ جسے اگلی 9 فروری کو ہم جتوائیں گے۔ لیکن ہم نے سنا ہے کہ ایک ذات اوپر ہے
جو کہتی ہے کہ ایک منصوبہ لوگ بناتے ہیں اور ایک منصوبہ ہم بناتے ہیں، اور ہمارا منصوبہ وہ امام ہوتا ہے تمام منصوبوں کا۔ بہرحال یہ سلمان اکرم راجہ نے بتایا ہے کہ ہمیں بتا دیے گئے آپ نے جو مرضی ہے کرنا ہے کریں، نیو نارمل جو ہے نا یہ منصوبہ اب چلے گا۔ دیکھتے ہیں جی، بہت لوگ آئے، بڑے لوگ آئے تھے، بڑے لوگ آئے، میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں۔ وہ بھٹو صاحب نے کہا تھا یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، یہ بڑے لوگ آئے تھے، یعنی وہ شیکسپیئر نے کہا تھا نا ورلڈ از اے اسٹیج، کہ یہ دنیا اسٹیج ہے، ہر کو یہ اداکاری کرنا ہے، ڈھمانگتے تتانگتے ڈھمانگتے تتانگتے وہ نکل گیا، بھگ گئے۔ ادھر بھی یہی ہوگا، پینک نہ ہوا کریں، جذباتی نہ ہوا کریں، اٹ ول بی آل رائٹ انشاءاللہ، آپ دیکھ لیں گے، آپ کے سامنے ہوگا۔ تو یہ نیو نارمل منصوبے، سب سے پہلے پاکستان، اسلام آ گیا، میرا جسم میری مرضی آ گئی، بنیادی جمہوریتیں آ گئی ایوب کی، یہ ہونا رہنا ہے انشاءاللہ، اٹ ول بی آل رائٹ۔ بہرحال نیو نارمل منصوبہ یہ ہے کہ جی جو ہم چاہیں گے وہی جیتے گا، وہی الیکشن لڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں۔ اسد طور نے بڑی خوبصورت تجویز دی ہے، اس نے کہا جی کہ یہ جو جرنیلوں کو مربے ملتے ہیں نا بکھر لیا، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے وہاں پہ جا کے دیکھیں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی کہ چولستان میں ان کو 2 مربے دیے جائیں چولستان میں، اور ڈی ایچ اے بھی چولستان میں بنایا جائے، پھر آپ دیکھیں وہ کس طرح ترقی کرتا ہے۔ پوائنٹ تو ہے، میرا مطلب پوائنٹ تو ٹھیک ہے، چولستان والوں کی بھی جو ہے نا وہ لاٹری لگ جائے گی، اور ادھر آپ دیکھیں گے کنye کام کریں کنye گھاؤ گئے جس طرح دبئی والوں نے جو ہے نا وہ کیا ہے، اتھے پھر کنye مشینہ پہنچنیاں، اور اتھے پھر جڑا ہے نا جی کنye، یا پھر یہ کہ چولستان کا نام عمران خان رکھ دیں تاکہ ادھر پھاوڑے ماریں، بیلچے ماریں، وہ جڑے کیکڑے ہیں وہ مرین تے خوش تھے ان بھائی عمران کو مرین پیاں، عمران کو ڈاز 2 مربے چولستان میں دے دیں اور ڈی ایچ اے بھی چولستان میں بنا دیں۔ چولستان والو اس تجویز پر جو ہے نا وہ آپ مجھے شاباش دو، مجھے شاباش نہیں دو، اسد طور کو شاباش دو۔ اسد طور نے کہا ہے ان کے مربے آپ جا کر دیکھیں، بھاولپور، بھاول نگر، بکھر، لیا، یقین کریں کہ آپ کہیں گے کہ یار کیا بات ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں وہاں پہ، وہ چنے ہی چنا، فصلیں ہی فصلیں، آگے آپ خود کہہ لیں جو میں کہتا ہوتا ہوں۔ ان کو چولستان میں دے کہ جی آباد کرو نا چولستان، اور وہ جو آپ نے گرین انیشیٹو دیکھا ہے وہ پہلے کسانوں نے آباد کیا ہوا تھا، جتھے وہ پانی شانی تے لٹرن بٹرن ہو رہا ہے وہ پہلے کسانوں نے بنایا ہوا تھا، انہوں کو میرے خیال ہے نسایا نے 2 دفعے مار کے نا نسایا نے کہ نہ سمجھو ہم ادھر وہ کریں گے، ہم کریں گے۔ وہ آئی جی صاحب لکھتے ہیں کہ ادھر سے آئے نا وہ انڈیا سے، وہ صدیوں سے بیٹھے تھے لوگ، وہ زمینیں آباد کر رہے تھے، ہم نے نسائے بینت مار مار کے ان کو فوجیوں نے بھیجے جو، اور ہم سے لی ان سے زمینیں۔ تو بہرحال ان کو ریٹائرمنٹ پہ 2 مربے دیں چولستان میں، ایک ڈی ایچ اے چولستان میں بنائیں، ان کی قسمت بھی بدل جائے گی۔ یہ میں آپ کو کہتا ہے، یہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ خاموشی کہاں تک، لیفٹنٹ جنرل شاہد عدید، یہ آپ کو نہیں، میں نے پنڈی اسلام آباد چھان مارا، پھر وہ آپ کو پتہ ہے نئی نسل کا، تو میرا بیٹا عبداللہ 10ویں پڑھتا ہے، اس نے کہا جی آپ کمال کرتے ہیں، مجھے بتائیں، اس نے ایک دن آرڈر دیا، دوسرے دن جو ہے نا کتاب گھر پہنچ گئی۔ وہ کتابوں والے کہتے تھے کہ جی آپ ISI سے ہیں، آپ تو خود خفیہ والے لگتے ہیں، مجھے کہتے آپ یہ کتاب پوچھ رہے ہیں، یہ کتاب پوچھ رہے ہیں آپ، یہ کتاب، توبہ توبہ توبہ، یہ کتاب کہاں سے ملے گی؟ ایسی کتاب ہے، آپ کو تو کچھ بھی نہیں بتایا میں نے، تھوڑا تھوڑا بتاتا ہوں، آپ بور ہوتے ہیں اور آپ گالیاں دیتے ہیں کہ جی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، ورنہ آپ کے دھوئیں نکلیں، دھوئیں یہاں سے دھوئیں نکلیں آپ کے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ یہ سنو ذرا، ملاحظہ کرو، توجہ کرو، ایک آری درود پڑھ گھنو۔ جنرل مشرف امریکہ کے ایک دورے پر گئے، شاہد عدید لکھ رہے ہیں لیفٹنٹ جنرل، جہاں یہودیوں نے ان کی خوب او بھگت کی، یہودیوں نے یہ سلسلے اخباروں اور ٹی وی پر سب ہی نے دیکھے، ٹھیک ہو گیا۔ واپس آئے تو GH کے تشریف لائے اور کہنے لگے
ہمیں اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کر لینے چاہیے۔ عمران کیوں برا لگتا تھا انہیں کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، قائد اعظم کو کیا منہ دکھاؤں گا، نہیں مانتا اسرائیل کو۔ یہ سن لیں، یہ اس میٹنگ میں موجود ہے، CGS، اس میٹنگ میں کیا کہا؟ ہمیں اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کر لینے چاہیے۔ یہودی عورتاں، یہودی کھانا، جی ترکی کے بھی تعلقات ہیں، یہ مشرف تقریر کر رہا ہے، اور کئی عرب ممالک کے بھی۔ آخر ہم ہی کیوں نقصان کر رہے ہیں؟ تو پہلو کہہ رہے فائدے دیتے ہیں تو ملک کو، وہ کدھر گئے ڈالر، وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ والے، وہ کولیشن فنڈ والے کدھر گئے ڈالر؟ 5000 فی بندہ ان دی لائن آف فائر، یہ بھی آپ کو سنانی ہے۔ سب سے پہلے پاکستان مشرف کی $5000 میں فی بندہ بیچا، $5000 میں۔ محمود نیادی چاہیے ایلو جی $5000 کڈو، نکو تھوک لا کے، نکو 5000۔ اور یار افغانستان کا سفیر اتنا متقی اور شریف آدمی عبدالسلام ضعیف، اس کو کہا کوئٹے میں تقریب ہے، کوئٹہ لے کے گئے، ادھر امریکی بیٹھے تھے، سفیر پکڑ کے دے دیا $5000 نہ، سفیر۔ اور گوانتاناموبے میں جس طرح اس کو ننگا کر کے مارا گیا، اس پہ کتے چھوڑے گئے، 1 مہینے میں اس کی کالی داڑھی سفید ہو گئی تھی عبدالسلام ضعیف کی، پورا سفیر دے دیا $5000۔ کیوں کرے گئے ڈالر؟ ہاں جی، کئی عرب ممالک کے بھی۔ آخر ہم ہی کیوں اپنا نقصان کر رہے ہیں؟ ہم خواہ مخواہ فلسطین کی خاطر عربوں سے بھی سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ ایسا مسلمان کسی نے بھی اس تجویز سے اتفاق نہ کیا۔ جتنے جرنیل بیٹھے تھے کچھ دیر بحث و مباحثہ کے بعد ناراض ہو کر چلے گئے، ناراض ہو کر کہنے لگے کہ اس میں ہمارا بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ، تم لوگ بات کی گہرائی نہیں سمجھتے، جرنیلوں کو کہا۔ پھر اگلی دفعہ آئے تو کہا کہ امریکہ ہم سے عراق میں فوجی امداد چاہتا ہے، عراق میں، مارو عراقیوں کو۔ اس کی بھی صاحب نے مخالفت کی۔ جرنیلوں نے کہا بندہ بان، عراقیوں کو ہم ماریں گے جا کر امریکہ کی طرف سے، کہ ہمیں مسلمانوں کے خلاف اپنی فوج نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ وہ تیار آئی، بھئی بھیجو فوج، روکڑا، عراقیوں کو ماروں تک۔ جی تو کہنے لگے ہم عوام کی امداد میں فوج بھیجیں گے، صرف کچھ ڈاکٹر اور تعمیر نو کے لیے انجینئر فوج۔ سب سمجھتے تھے کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے، اصل مقصد لڑانا فوج بھیجنا ہی ہے۔ کیا بہانہ ہے کہ ڈاکٹر تو انجینئر بھیجنے ہاں۔ میں نے کہا کہ ابھی تو ہماری فوج فاٹا میں بھی چاہیے اور ہندوستان کے بارڈر پر اب بھی کچھ فوج لگی ہے، ہمارے پاس فوج کی بہت قلت ہے۔ کافی ناراض ہوئے، گالیاں دیں، گرجے برسے، مگر اپنی بات سے نہ ہٹے، ہمیں کہتے رہے کی گل کرنے ہو تو سا۔ یہ اس میٹنگ میں موجود تھے، انہوں نے مخالفت کی تھی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔